गांव सांकनी की शिया जुमा मस्जिद। हम आपको इसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत है, नक्काशियों का काम भी हुआ है। इमामबाड़े में मौलाना साहब हैं, हम उनसे जानकारी कर रहे हैं मुहर्रम के इस महीने में क्या शहादत हुई थी और किस लिए मुहर्रम मनाया जाता है। इस पर रोशनी हम डलवाएंगे और क्या कहना है उनका। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7 में। मैं आज सांखनी में आया हुआ हूं। सांखनी में हमारा आने का मकसद है क्योंकि मुहर्रम की 1 तारीख शुरू हो चुकी है और मुस्लिम समुदाय में ये जो मनाया जाता है शहादत का, जो जिसे हम महीना कहते हैं, बड़े गमगीन तरीके से मनाया जाता है। क्योंकि बताया जाता है कि हसन हुसैन का जो जंग रही थी हक के लिए, ना हक और हक की लड़ाई में हक की जीत हुई थी। हम यहाँ के लोग और यहाँ के जो इमामबाड़े के जो मौलाना हैं उनसे भी जानकारी कराएंगे, यहाँ के लोगों से भी जानकारियाँ कराएंगे कि जो आज ये जो पर्व है, मतलब ये जो शहादत का जो महीना है, इस महीने में होता क्या है और क्या जानकारियाँ हैं इसकी, उस तरीके से हमें किस तरीके से मनाना चाहिए। मैं उन लोगों से भी बात करूँगा। तो चलिए मैं अब उन्हीं से आपको पास लेके चलता हूँ। इस सांकनी में है हम और एक घर में मजलिस हो रही है। सब महिलाएं हैं जो मजलिस पढ़ रही हैं। ये वो वाक़े को पढ़ रही हैं जो करबला में जंग के दौरान वाक़े हुए, तो उसको अपनी मजलिस में पढ़ रही हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि मैं आज जिस खबर से जोड़ रहा हूं वो एक धार्मिक खबर है। मैं गांव सांखनी में आया हुआ हूं, जो कि मैं समझता हूं कि पूरे जनपद का चर्चित गांव रहता है। जिस तरीके से मैं समझता हूं कि आज बताया जा रहा है कि 1 तारीख है चांद की, मुहर्रम की। मुस्लिम समाज में कहा जाता है कि कुर्बानी के पर साल ख़त्म होता है और शहादत के चांद से उसी साल की शुरुआत भी होती है। मेरे बराबर में अलहतर कमेटी के सदर हैं आज़ाद प्रधान जी। मैं जानकारी करूंगा कि ये जो शहादत का महीना है, क्या शहादत हुई थी इसमें और कैसे लोग मनाते हैं। बताते हैं कि पूरी महीने और पूरी 10 दिन तक जो निरंतर यहाँ मजलिसें चलती हैं और हसन हुसैन को याद किया जाता है, करबला के उस वाक़े को याद किया जाता है जो जंग का हिंदुस्तान की पहली जंग कही जाती है जिसको। तो चलिए मैं अब उन्हीं से आपको रूबरू कराता हूँ कि क्या हुआ था इस पूरे मुहर्रम के महीने में। चलिए मेरे साथ। प्रधान जी, हम आपका चैनल में खैर मकदम व स्वागत करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। मुहर्रम का मकसद है दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहली जंग थी ये। जी। जंग इस चीज़ की थी, जायज़ और नाजायज़। इमाम हुसैन ने हक के लिए अपने परिवार की कुर्बानियाँ दी, जान दी, लेकिन वैत नहीं की और दुनिया को एक पैगाम दिया कि दुनिया में गलत कामों की और गलत बातों की हिमायत नहीं करनी चाहिए। उसकी याद में 1400 साल से हर साल मुहर्रम मनाते हैं और एक पैगाम देते हैं कि अमन चैन अपनी बस्ती में, अपने गांव में, अपने देश में, दुनिया में रखें। और ये इमाम हुसैन ने अपनी परिवार को शहीद करा के मैसेज दिया है कि जायज़ काम करो और जायज़ के लिए हक पे रहो। हक के लिए अगर तुम्हारी जान भी जाती है तो जान की भी कुर्बानी दे दो, लेकिन गलत और बुराइयों से और बुरे कामों से बचो। यही मकसद होता है मुहर्रमदारी का, दुनिया को पैगाम देना। अच्छा, ये जो जंग जो चली थी हसन हुसैन की, किस से चली थी ये जंग? ये यजीद से चली थी। उस वक्त का बादशाह था यजीद और
اس کی بعد ساتھ میں جو دنیا کے برے کام ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے، ان کے لیے امام حسین نے ورودھ کیا۔ اسی بات پہ ان کی جنگ شروع ہوئی، اپنے قربانی دے کے پورے پریوار کی، اور یہ میسج دیا کہ کبھی غلط کام کے لیے کسی کی بھی سپورٹ نہ کریں۔ اچھا، جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسے چاند کی 1 تاریخ ہو جاتی ہے، چاند کی 10 تاریخ تک نرنتر مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن خوانیاں ہوتی ہیں اور زیارتیں نکالی جاتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ یہ محرم کا چاند جیسے دکھائی دیتا ہے اب سے 1400 سال پہلے کہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، تو جس طرح سے اس ٹائم میں قربانیاں دی تھیں اسی چیز کو کاپی کر کے منایا جاتا ہے، اور آنے والی پیڑھی کے لیے یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے حق کے لیے قربانی دی۔ تو محرم کے چاند سے محرم کے تیجے تک یہ جو زیارتوں کا جلوس ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے گھر پریوار میں غمی ہوتی ہے، گھر پریوار میں موت ہو جاتی ہے، اسے ہم افسوس کے ساتھ مناتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم لوگ اسے مناتے ہیں، اور ایک بس یہ پیغام دیتے ہیں دنیا کو، اور یہ بتاتے ہیں کہ اب سے 1400 سال پہلے اس طرح سے امام حسین نے اپنے پریوار کی قربانی دی تھی۔ میں بتاتا چلوں کیونکہ یہ شہادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں زیارتیں نکالے جاتی ہیں، اور چاند کی 1 تاریخ سے جو مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کا کیول بتانا اور سمجھانا یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، جو نئی پیڑھی آ رہی ہے، وہ برقرار اس کو مناتی رہے، بس دستور چلتا رہے، کیونکہ ہم نے وہ جنگ تو نہیں دیکھی، لیکن اس جنگ جیسی جو حالات ہوا کرتے تھے، ان حالاتوں کو بیان کرا کرتے ہیں ہم۔ یہی کہنا میرے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ صادق صاحب پورو جنرل سیکرٹری ہیں اس کمیٹی کے انجمن علیہ تر کے، کیا کہنا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت کا مہینہ ہے اور سب غمگین رہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں صادق علی، سابقہ جنرل سیکریٹری انجمن علیہ تھر، رجسٹرڈ ساکھنی۔ جیسا کہ ابھی ہمارے صدر صاحب مرزا آزاد علی صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ مہینہ جو ہمارا غم کا مہینہ ہے، یعنی ہمارا غم کا سال مہینہ یہاں سے شروع ہوتا ہے 1 تاریخ سے۔ یہ جو جنگ تھی، جو واقعہ کربلا، یہ ایک اس ٹائم کی جنگ نہیں تھی، یہ تمام حالات سے، یعنی ہمارے مولانا نے جو فرمایا ہے کہ دنیا کی کل برائی ایک طرف اور دنیا کی کل اچھائی ایک طرف، یہ جنگ حق اور ناحق کی جنگ تھی، جس میں حق کی جیت ہوئی، اور یزید جو کہ اس ٹائم کا بادشاہ تھا اور برائیوں سے بھرا ہوا اس کا پورا شاسن تھا، اس کی بری طریقے سے ہار ہوئی۔ اسی کے سلسلے میں ہمارے یہاں بستی میں، ساکھنی میں 1 محرم تا 10 محرم تک مجلس، ماتم، جلوس، جو بھی جس طریقے سے ہم سے بن پڑتا ہے، جیسے پردھان جی نے ابھی بتایا کہ بالکل پریوار کی طرح، جیسے ہمارے پریوار میں غمی ہوتی ہے اور ہمارے پریوار میں شوق ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم محمد صاحب جو اسلام کے پرورتک ہیں، ان کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصار کا غم مناتے ہیں، اور یہ سلسلہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک اسی طرح ساکھنی کے ہر عزاخانے، یعنی ہر امام باڑے میں، چاہے وہ شاہ نظف ہو، چاہے وہ باب المراد ہو، چاہے وہ باب زہرا ہو، سبھی میں یہ سلسلہ 10 تاریخ تک اسی طریقے سے انجمن حیدری میں بھی وہ جو ہمارا امام باڑہ ہے بیت المراد، جو مولا حسین کا روضہ ہے جہاں، اس میں بھی اسی طریقے سے 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو مجلسوں کا جو سلسلہ ہے، امام باڑے میں بھی ہوتا ہے یا گھروں پر بھی منایا جاتا ہے، یا گھروں پر بھی یہ کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ مجلسوں کا سلسلہ جو ہماری چاند رات، محرم کا چاند جب نمودار ہوتا ہے، تو امام باڑوں سے شروع ہو کر ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے تاجیے، بچے، لیڈیز، سب، یعنی تمام پوری قوم جو پوری ساکھنی کی بستی میں، لیڈیز جگہ جگہ اپنے اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرتی ہیں،
اور مرد حضرات جلوس مجلسیں امام باڑوں میں کرتے ہیں، کیونکہ لیڈیز کے پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہ گھروں میں مجلسیں برپا کرتی ہیں۔ اچھا پردھان جی، میں ایک سوال آپ سے بھی کروں گا، آپ بولو۔ بی بی زینب کا بھی ذکر آیا ہے اس میں، ان کی کیا شہادت ہے اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ انہوں نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ اپنے پریوار کے لیے پوری قربانی دی ہے، اور ان کے ساتھ بھی بڑی دقتوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان کے یہاں تک کہ پانی بند کر دیا گیا، بازاروں میں سر ننگے گھمایا گیا۔ جو ایک وقت کا بادشاہ ہوتا ہے جو ظلم کر سکتا تھا، اس سمے میں وہ ظلم ان کے ساتھ کیا، اور انہوں نے بھی اپنے پریوار کے ساتھ قربانی دی۔ پورے پریوار کو بہت دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے ساتھ ایک یووا بھی ہیں اور میں پوچھوں گا، کیونکہ ایک بدستور چلتا آ رہا ہے پرانے زمانے سے، آپ نئے زمانے سے جڑے ہوئے ہیں، اور کیا ہوتا ہے آپ کو اس کی جانکاری ہے؟ محرم کیوں منایا جاتا ہے؟ اور تھوڑا سا بتائیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ جی جانکاری ہے، یہ محرم ہم امام حسین کی یاد میں مناتے ہیں، جو نواسہ رسول ہیں، جنہوں نے جنگ کی یزید کے خلاف۔ یزید کی دنیا کے 3 حصوں پہ حکومت تھی جی یزید کی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کو بھی میں اپنے ساتھ جوڑ لوں، اور یہ کہتا تھا، لوگوں کو بھیجا امام حسین کے پاس، اس نے کہا کہ حسین کو اپنی طرف کرو، اگر حسین نہیں ہوتے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا پہ حکومت کرنے کا، اگر حسین ہماری طرف نہیں ہوتے۔ تو حسین نے منع کیا، امام حسین نے، کہ میں تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تب انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اس کو مار دینا بہتر ہے، پورے ہی پریوار کو۔ حالات ایسے بنائے، مدینہ چھوڑ کے کہ کربلا آ گئے، کربلا میں یہاں گھیر لیا۔ لوگ 72 تھے، تو ان کے کہنے کا یہ تھا کہ یہ 72 لوگ انہیں ہم گھیر کے مار دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کون تھا کون آیا، کوئی نہیں۔ ان کی اپنی یہ سوچ تھی۔ انہوں نے ان کو گھیر لیا وہاں، ہر چیز کی مطلب جو بھی ہو سکتا تھا انہوں نے پانی بند کیا، ہر چیز کر دی انہوں نے۔ 7 محرم سے پانی بند کیا، اور 9 محرم کو لڑائی ہونے والی تھی۔ لڑائی جو 10 محرم میں ہوئی، 9 محرم کو ہونے والی تھی۔ تو امام حسین نے خود ان سے جا کے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، تم مجھے مار دو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے، پھر نہیں بچ سکتے، تم مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہاری جان نہیں بچ سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 رات کی مہلت دے دو ہمیں، یہ 9 محرم کی۔ تو انہوں نے وہ اتنے پہ کہنے پہ راضی ہو گئے کہ 1 رات کی تمہیں مہلت ہے۔ جو 9 محرم میں لڑائی ہونے والی تھی وہ 10 محرم میں ہوئی۔ یہاں تک لڑائی 10 محرم کی، پورا واقعہ 10 ہی محرم کا ہے، ایک ہی دن کا، شام تک، صبح سے لے کے شام تک۔ صبح میں سارے لوگ موجود ہیں، سب کچھ ہے، شام تک سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ محرم یہ ہمیں درس دیتا ہے، سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی۔ امام سانکھنی کے امام باڑے میں، دوسرے امام باڑے میں آیا ہوں، جہاں مولانا شہوار حسین کا کاظمی صاحب ہیں، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ جو شہادت کا مہینہ ہے محرم کی، آج 1 تاریخ ہو چکی ہے، اور کیا ہوتا ہے اس محرم کی 1 تاریخ سے اور 10 تاریخ تک، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ہمارے درشک سننا چاہتے ہیں آپ کو۔ دیکھیے، سرزمین کربلا جو عراق میں ہے، وہاں جو شہادت ہوئی، امام علی مقام نبی کے نواسے تھے، اور یہ یزید ایک کرور اور نردئی شاسک تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی منمانی چلانا چاہتا تھا، اور جو محمد صاحب کے دیے ہوئے اپدیش تھے اور دیا ہوا ان کا جو قانون تھا، اسے وہ مٹانا چاہتا تھا۔ امام حسین چونکہ محمد صاحب کے نواسے تھے، علی کے بیٹے تھے، فاطمہ زہرا کے لاڈلے تھے، انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے، اس کے وچار دھارائیں جو ہیں اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے، بلکہ جو وچار پیغمبر کا تھا، جو مقصد اور جو مقصد حیات لے کے پیغمبر محمد صاحب اس پابند دھرتی پر آئے تھے، اس کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین نے اپنی قربانی دینا بہتر سمجھی کہ میں اپنی قربانی دوں گا، لیکن اسلام جو اللہ کا آفاقی پیغام ہے اور جو محمد کی کوششوں سے، انتھک کوششوں سے
قائم ہوا، جس شریعت کو محمد صاحب نے اس دنیا میں لاگو کیا، اور جو وہاں کا ایک ماحول تھا عرب کا کہ جہاں انسان کا شترو تھا، دشمن تھا، پیغمبر صاحب کا فالو کرنے لگے اور ان کی بات ماننے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے فالوور بن گئے ہیں، تب انہوں نے بتایا کہ ایشور ایک ہے اور اسی کی پرارتھنا اور اسی کی عبادت اور اسی کی بھکتی کرنی چاہیے۔ تو ان کا جو مقصد تھا وہ مانوتا اور انسانیت کو باقی رکھنا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہیں، اور بندے کو اللہ سے وابستہ کرنا تھا، اور اس میں انہیں کامیابی ملی، اور اللہ کا دین اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ لیکن یہ جو یزید نام کا ایک شاسک جو بہت کرور اور نردئی تھا، ظالم تھا، اور ساری برائیاں اس کے اندر پائی جا رہی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر کا جو مشن تھا اسے ہمیں ختم کرنا ہے اور اپنے مقصد کو دنیا میں رائج کرنا ہے۔ جھگڑا اسی بات کا تھا، وہ یہ چاہتا تھا، اور اس نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، یہ تو ایک ہاشمی گھرانے والوں کا ڈھونگ ہے جسے شریعت کا نام دیا گیا ہے۔ تو امام حسین نے کہا نہیں، فرشتہ بھی آیا ہے، شریعت بھی لاگو ہوئی ہے، اور شریعت باقی بھی ہے، اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے جو ایک یونیورسل لا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک ہدایت کا مشعل اور ایک ہدایت کا رستہ ہے، اور ہدایت کے لیے انسان کی قانون کی کتاب ہے۔ تو امام حسین اسے باقی رکھنا چاہتے تھے اور یزید مٹانا چاہتا تھا، اور یزید چاہتا تھا کہ اس بات کو لے کے حسین بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ امام حسین نے اپنا سر کٹانا پسند کیا، لیکن اس ظالم اور جابر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا کربلا کی پاون دھرتی پر امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ میں گئے، اور یزید کے کئی ہزار لوگوں نے ان کا گھیراؤ کیا، اور وہاں پر یہ جنگ ہوئی، اور ان کے اوپر پانی بند کیا گیا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا انہیں شہید کیا گیا۔ اس میں 2 تاریخ آتی ہیں، ایک 7 تاریخ آتی ہے اور ایک 10 تاریخ آتی ہے۔ ان کو زیادہ مرتبہ دیا گیا ہے۔ اس میں 7 تاریخ کو کیا ہوا تھا اور 10 تاریخ کو؟ دیکھیے 7 تاریخ جب آئی، امام حسین محرم کی 2 تاریخ کو کربلا کی دھرتی میں داخل ہوئے تھے، پہنچے تھے کربلا کی سرزمین پر، اور 7 تاریخ جب آئی تو پانی بند کر دیا گیا تھا۔ ان کے خیمے جو دریا کے کنارے تھے وہاں سے امام حسین کے خیموں کو ہٹا دیا تھا یزیدی فوج نے، اور ان کے جو ساتھ میں پانی لے کے آئے تھے، آب و دانہ جو غذا کا کھانے پینے کا سامان تھا، وہ 7 میں ختم ہو گیا، وہ پانی وغیرہ جتنا تھا وہ ختم ہو گیا، اور یہاں دریا پہ قبضہ کر لیا گیا کہ پانی نہ پہنچنے پائے۔ تو 7 اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ 7 سے امام حسین کے لشکر کے اوپر آب و دانہ اور پانی بند کر دیا گیا تھا۔ تو لہذا یہ 7 تاریخ جو ہے ایک اہمیت کی متحمل ہے کہ 7 تاریخ جب آئی تو امام حسین کے خیمے میں پانی نہیں تھا، اور 7 سے پھر یہ 10 تک 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہے۔ اچھا، جیسے کہا جاتا ہے، مجھے ابھی پتہ لگا ہے کہ جیسے 9 تاریخ کو جنگ ہونی تھی، لیکن 9 تاریخ کو نہ ہو کر 10 تاریخ کو ہوئی۔ ہاں، 9 تاریخ کو جنگ ہونی تھی، لیکن امام حسین مہلت دینا چاہ رہے تھے کہ جو تم کام کرنے کے لیے جا رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، ابھی سوچنے کے لیے ہم تمہیں ایک رات اور ٹائم دے رہے ہیں، ایک رات کا، تم سوچ لو اور سمجھ لو کہ تم ایک غلط کاریہ کرنے کے لیے جا رہے ہو جو تمہاری دنیا بھی خراب کر دے گا اور آخرت بھی خراب کر دے گا۔ تم چاہ رہے ہو کہ ہماری سلطنت باقی رہے، نہ تم باقی رہو گے، نہ تمہاری سلطنت باقی رہے گی، نہ تمہارا نام باقی رہے گا، نہ تمہارا کام باقی رہے گا، لیکن میرا نام بھی باقی رہے گا، میرا کام بھی باقی رہے گا۔ حسین نے انہیں مہلت اپنے لیے نہیں مانگی، دشمن کو مہلت دی ہے کہ یہ ابھی سوچنے کا اسے موقع ہے، ابھی بھی سوچ لے، اگر یہ غلطی پر ہے اپنی غلطی کو سمجھ لے، جو کرنے جا رہا ہے ایک ایسا کاریہ کر رہا ہے کہ جس سے اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور آخرت بھی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، جیسے بی بی زینب کا بھی ذکر آیا ہے، ہاں، ان کا کیا رہا تھا؟ دیکھیے جناب زینب جو ہے مولا علی کی بیٹی تھی، اور جب امام حسین چلے ہیں مدینے سے تو اس بہن کو اپنے بھائی سے بہت زیادہ محبت تھی، یہاں تک کہ جب شادی ہوئی جناب زینب کی جناب عبداللہ ابن عقیل سے تو مولا علی جو والد تھے جناب زینب کے، انہوں نے یہ بات ان سے کہی کہ دیکھو یہ جو زینب ہے میری بیٹی، یہ اپنے بھائی حسین سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، یہ اگر ملنے کی ضد کرے تو اسے روکنا نہیں، یعنی جب بھی کبھی یہ کہے کہ میرا دل حسین سے ملنے کے لیے کر رہا ہے، اسے روکنا نہیں،
اس لیے کہ یہ اس کے بغیر نہیں رہ پائے گی. یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے لیے رخت سفر انہوں نے باندھ لیا اور جانے کی تیاری کی تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں عراق. تو میں بھی ساتھ میں جاؤں گی. اور رول یہ تھا کہ اگر جنگ کے لیے جا رہے تھے امام حسین جنگ کے لیے جا رہے تھے لیکن میں اپنے بھائی کو اکیلا نہ چھوڑوں گی. جناب زینب کا یہ اٹل ارادہ تھا کہ اگر نہیں لے جائیں گے تو میں زندہ نہیں رہوں گی. ادھر ان کا جو قافلہ ہے وہ جائے گا اور پیچھے پیچھے میرا جنازہ جائے گا. یعنی میں اپنے بغیر بھائی کے بغیر جیوت نہیں رہ سکوں گی, زندہ نہیں رہ سکوں گی. لہذا بھائی کے حوصلے کے لیے, بھائی کی مدد کے لیے, ہر قدم پر ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک بہن بھائی کے ساتھ میں گئی. اسی طرح گئی کہ جیسے موسیٰ کو جب ان کی ماں نے ایک باکس میں ڈالا اور دریا کے موجوں کے حوالے کیا تو ان کی بہن کلثوم وہ بھی جلتی رہی راستے میں. ادھر سے ان کا جو ہے وہ جا رہا تھا, کیا نام, صندوق جا رہا تھا پانی میں, ادھر سے بہن خشکی میں جا رہی تھی. تو بھائی اور بہن کی جو محبت ہے وہ قرآن مجید نے بھی بتائی ہے, حدیثوں میں بھی آئی ہے, اور جناب زینب نے اسے آخر تک پہنچایا. اور یہ جو مشن آج دیکھ رہے ہیں, آج جو یہ کربلا کا غم منایا جا رہا ہے, یہ اسی بہن کی دین ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اسی کے گھر میں, اسی کے محل میں, یزید کے جس نے قتل کیا تھا, 7 دن تک حسین کی صف عزا بچھائی, ماتم کیا, مجلس کی, اور یہ وہیں سے یہ سلسلہ ہمیں ملا ہے اور یہ آج تک جاری و طاری و ساری و حاوی ہے, پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے مادھیم؟ پیغام یہی دینا چاہتے ہیں کہ امام حسین کا مقصد جو تھا وہ امن اور شانتی تھی, کہ دنیا میں بھائی چارہ ہو, اور ایک دوسرے کے خلاف جو پروپیگنڈے کرتے ہیں اس کے انہوں نے جو ایک طریقے سے مخالفت کی تھی. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام جو اللہ کا پیغام ہے, اسلام جو ایک امن اور شانتی کا پیغام ہے, تو اسی اسلام کی بقا کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے. تو ہمیں بھی امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے تاکہ ہمارے درمیان میں بھی ایکتا اور آپس میں بھائی چارہ قائم رہے, اور جو کام بھی ہم کریں وہ ایکتا کے ساتھ میں کریں اور مل جل کے انجام دیں, تاکہ مقصد حسین اور مقصد کربلا میں ہم بھی شریک ہو سکیں. یہ تو میرے ساتھ مولانا, انہوں نے بتایا کہ شہبار حسین کے کس طریقے سے شہادت ہوئی اور کس طریقے سے جنگ ہوئی, ساری واقعہ انہوں نے بتایا, اور ایک پیغام بھی دیا ہے, پیغام قوم کے لوگوں کو دیا ہے کہ واقعی جو ایک اس مہینے میں جنگ ہوئی تھی اور شہادت ملی تھی, یہ وہ جنگ تھی جو ہمیں حق اور ناحق کی جنگ کر رہی تھی. جیت حق کی ہوئی, اور جس کو بدستور اور بسلسلہ ہم مناتے آ رہے ہیں اور مناتے رہیں گے. یہ کہنا ہے مولانا صاحب کا, ایک پیغام بھی دیا انہوں نے اسی کے لیے. تو چلیے میرے ساتھ.